अपने हाथों को उठाओ, या अशरफ की सदा लगाओ, या अशरफ, या अशरफ, या अशरफ। तो तुमने आवाज दे दी, तुम्हारी आवाज बारगाह अशरफ तक पहुंच गई। ये फकीर अशरफी का यकीन बोलता है, उसका विजदान बोलता है, उसकी दिल की धड़कनें बोलती हैं, उसका एहसास बोलता है कि इस बारगाह अशरफी में, इस दरबार अशरफी में, बारगाह मखदूम से तुम भिखारियों को मखदूम की नेमत बांटने के लिए इस दरबार अशरफी में लोग आ चुके हैं। मेरे प्यारे, अब तुम्हें अपने सरों को झुकाकर जो जो तमन्नाएं लेकर आए हो उससे पेश करते जाओ, ताकि देने वाले जो आए हैं वो सुनते जाएं और तुम्हारी झोलियों को भरते चले जाएं। आज हालात क्या है, कोई बात बोल दो कब्र परस्ती के खिलाफ लोगों को मिर्ची लग जाती है। इसी लोहता की सरजमीन पर अभी 2 हफ्ता पहले जुमा का खुतबा मैंने दिया और मैंने कहा कि साहब, एक पीर साहब को पालकी पे बिठा के, कुर्सी पे बिठा के अवाम अपने कंधों पे लेके जा रही है, ये ढोंग है। तो लोगों ने कहा कि आपने साहब तौहीन कर दी फलाने की, वो रसूल की आल में से हैं और बहुत बड़े पीर साहब हैं और बहुत बड़े सज्जादा नशीन साहब हैं, आपने उनकी तौहीन कर दी। ये क्या होता है भाई? एक आदमी रसूल की खानदान से है, रसूल की आल में से है, अगर है सो कॉल्ड। हमारे यहाँ तो साहब कोई भी अपने आप को सैयद लिख देता है, कोई भी दावा कर सकता है हम रसूल की नस्ल में से हैं। रसूल मदीने में रहे, रसूल की नस्ल मदीने में रही, और रसूल के आल और रसूल की औलाद में सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। सैयद लोग सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? इन्हीं 3 इलाकों में मिलेंगे। अजीब बात है भाई, रसूल की आल मदीने में नहीं रही और हिंदुस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान में बहुत मिलती है। ये अजीब बात नहीं है? अच्छा 2 मिनट के लिए चलो मान लो कि साहब कोई आदमी रसूल की आल में से है, रसूल की नस्ल में से। अब चाहे उसका अकीदा जो भी हो, वो कब्रों पे सजदा करे, वो मज़ार परस्ती करे, वो या अशरफ कह के दुआएं करे, अल्लाह को छोड़ के ख्वाजा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक अल्लाह के नेक बंदे गुजरे थे, उनकी कब्र पे खड़ा होके उनको पुकारे और हम कहें साहब ये बहुत बड़ा नेक आदमी है और अल्लाह का वली है और जो है बहुत बड़ा पीर है। हमसे ये नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ये आवाज़ें सिर्फ अहले हदीस के स्टेजों से आती थी, अब पीर परस्ती की ये लानत खुद उस तबके में भी लोगों ने महसूस करनी शुरू कर दी है। और मैं कई ऐसे उलमा को जानता हूँ जो अहले हदीस नहीं है, जो बरेलवी मसलक से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने खुल करके कहा है कि नहीं, ये पीरों को ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त देना और उनकी ताज़ीम के नाम पे उनका जो है बहुत ज़्यादा दर्जा बढ़ाना, पीर परस्ती करना, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसमें मैं कई ऐसे उलमा को जानता हूँ जिन्होंने अपनी आवाम में पाई जाने वाली पीर परस्ती से रोका है। तो नौजवान को शिर्क से बचना है और बिदअत से बचना है। और आप जब शरीयत इस्लामिया का मुताला करेंगे, जब आप कुरान और हदीस का मुताला करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ जिससे हर मुसलमान को बचना चाहिए और ख़ास तौर से नौजवानों को बचना चाहिए, वो क्या है जानते हैं? वो शिर्क और बिदअत है। शिर्क से भी बचना है और बिदअत से भी बचना है। हर मुसलमान कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। ये जो कलमा आप पढ़ते हैं, इस कलमे में आप 2 बातों का इकरार करते हैं। पहली बात, इबादत अगर होगी तो सिर्फ अल्लाह, और दूसरी बात, इबादत अगर होगी तो सिर्फ रसूल के तरीके पर होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अल्लाह ताला ने दीन में किसी और को ये अथॉरिटी नहीं दी है कि दीन में इबादत उनके तरीके पर की जाए। इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी और इबादत में तरीका अगर अपनाया जाएगा तो रसूल का तरीका अपनाया जाएगा। और यही बात अल्लाह ताला सूरह कहफ की आखिरी आयत में कहता है, फरमाया ऐ नबी आप फरमा दीजिए मैं बशर हूं जैसे तुम बशर हो। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ऐ नबी आप बता दीजिए कि मुझे अल्लाह ताला ने बशर बनाया,
انسان بنایا، مجھے انسان سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں رسول ہوں اللہ کا، میں پیغمبر ہوں اللہ کا، مگر ساتھ میں رسول بھی ہوں۔ یوحا الیہ، اور میری طرف اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے، وحی بھیجتا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اسے دو کام کرنا پڑے گا۔ پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے، اس کے عمل کے اوپر رسول کی مہر ہو، اس کی عبادت کے اوپر رسول کی مہر ہو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہی دو چیزیں ہیں میرے ساتھ، توحید اور سنت۔ اور توحید کا اپوزٹ ہے شرک، اور سنت کا اپوزٹ ہے بدعت۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ اس کو تیزی کا مہینہ بولتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ منحوس مہینہ ہے، لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اس مہینے میں جو بچہ پیدا ہو جائے، اگر وہ شرارتی ہو جائے، وہ بد اخلاق ہو جائے، لوگ کہتے تیزی میں پیدا ہوا تھا۔ یہ عقیدے بھی میرے پیارے ساتھیو توحید کے خلاف ہیں۔ نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ 3 تاریخ کو شادی کرنا منع ہے، نہ 13 تاریخ کو شادی کرنا منع ہے، نہ 23 تاریخ کو شادی کرنا منع ہے۔ یہ 3، 13، 23 کا عقیدہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ یہ سفر کے مہینے کو تیزی کا مہینہ کہنا، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ یہ کسی مہینے کو خاص کر لینا کہ مہینہ منحوس ہوتا ہے، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اگر ان سب چیزوں سے کوئی مہینہ منحوس ہوتا تو شاید ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صحابہ کرام منحوس قرار دے دیتے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ اللہ کے پیارے نبی کی وفات کی تاریخ تھی، اور صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، جس دن اللہ کے نبی مدینہ آئے تھے اس سے زیادہ روشن دن ہم نے نہیں دیکھا، اور جس دن اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہوا تھا اس دن سے زیادہ ہم نے کوئی تاریک دن نہیں دیکھا، ہم نے کوئی اندھیرے والا دن نہیں دیکھا۔ اگر کوئی دن اور تاریخ منحوس سمجھنے کا کانسیپٹ ہوتا اسلام میں تو صحابہ نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو غلط سمجھا ہوتا، اس میں شادیاں نہ کرتے، اس کو خراب سمجھتے، مگر صحابہ نے ایسا نہیں کیا میرے پیارے ساتھی۔ تو توحید اور سنت کی قدر کرو میرے ساتھ۔ نماز پڑھو تو سوچو کہ نماز کا طریقہ کیا اپنا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ باپ دادا سے جو طریقہ دیکھتے چلے آئے اسی کو فالو کر رہے ہو۔ کیا نماز کا طریقہ پیارے رسول نے نہیں بتایا ہے، اور اگر بتایا ہے اور آپ نے یہاں تک فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے پر پڑھو جس طریقے پر مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک نبی کی نماز کا طریقہ ریکارڈ رہے گا، قیامت تک نبی کی نماز کا طریقہ سیف رہے گا۔ اور وہ کہاں ملے گا؟ وہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا۔ او لوگوں جاؤ، میں مسلک کی بات نہیں کرتا، میں جماعت کی بات نہیں کرتا، جاؤ ذرا حدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھو اور اپنی نماز کو حدیث پر پیش کرتے چلے جاؤ، حدیث پڑھتے چلے جاؤ اور اپنی نمازوں کا جائزہ لیتے چلے جاؤ، اور غور کرو کہ آپ کی نماز کا طریقہ رسول کی نماز سے میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ عبادت اگر ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور عبادت میں طریقہ اگر چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ اور آگے بڑھیے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو ایک اور چیز سے بچنا ہے، عبادت میں غفلت مت کیجیے، نماز میں غفلت مت کیجیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ہر مسلمان پر اپنے وقت سے فرض ہے۔ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑے کاروباری ہیں، اللہ کے یہ کہے کہ آپ نہیں بچ پائیں گے، اے اللہ میرا بزنس بہت بڑا تھا، مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، میں کبھی دشا شمید میں ہوں، کبھی چوک میں ہوں، کبھی مدن پورہ میں ہوں، کبھی روڑی تالاب میں ہوں، میں اے اللہ کیسے نماز پڑھتا؟ اللہ کیا ایکسکیوز نہیں چلے گا میرے ساتھ؟ نماز فرض ہے آپ کو،
جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک دماغ کام کر رہا ہے، نماز معاف نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے کامیاب بندے وہ ہیں، اللہ کے مومن بندے وہ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ لین دین بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، وہ ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی پابندی کیجیے میرے ساتھ، اور خاص طور سے سب سے مشکل اور سب سے ٹف نماز جو ہے وہ فجر کی نماز، لیکن اس کا انعام بھی سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، آپ اللہ کے ولی بن گئے۔ جی، اللہ کا ولی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کا ولی اس کو بولتے ہیں جس سے اللہ محبت کرے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّن ذِمَّتِهِ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، تو کہیں ایسا نہ ہو وہ فجر پڑھنے والا، پانچوں ٹائم کا جو نمازی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری میں لے لیا ہے، کہیں اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ کر دینا، کہیں اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کر دینا، اللہ کی ذمہ داری میں وہ آ چکا ہے، ورنہ تم کو انجام بھگتنا پڑے گا، اللہ تم کو پکڑ لے گا اور گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دے گا، دے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ فجر کی نماز آپ کو اللہ کا ولی بناتی ہے میرے ساتھ، نماز کی پابندی کیجیے۔ اور نماز اگر نہیں پڑھتا ہے کوئی نوجوان تو وہ بہت ساری برائیوں سے نہیں بچ پائے۔ برائیوں سے اگر بچنا ہے، گندے کاموں سے اگر بچنا ہے تو ایک ماتر سولوشن یہ ہے، ایک ماتر طریقہ اور حل یہ کہ پہلے آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے 16ویں پارے میں کہتا ہے سورہ مریم کے اندر، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، میرے نبیوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز کو برباد کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگ ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو نماز میں لاپرواہی سے بچیے میرے ساتھ، یہ دوسرا کام جس سے آپ کو بچنا ہے۔ تیسرا کام جس سے ہر نوجوان کو بچنا ہے، ہر لڑکے کو بچنا ہے، ہر لڑکی کو بچنا ہے، وہ کیا ہے؟ زناکاری سے آپ کو بچنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم زنا نہ کرنا، فرمایا جو چیزیں زنا تک لے کے جاتی ہیں، آپ گھر میں سبزی بناتے ہیں، گوشت بناتے ہیں تو ڈائریکٹ تو ایسا نہیں ہوتا کہ سالن بن جاتا ہے، اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں، اس کی تمام تیاری کے بعد اور تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اور ہانڈی پر اتنی دیر پکانے کے بعد آپ کی وہ ڈش تیار ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، زنا ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، زنا کے لیے بھی بہت ساری تیاریاں ہوتی ہیں، زنا کے چور دروازوں کے ذریعے زنا تک پہنچا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا عنان زناہم النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے غلط چیزوں کو دیکھا جائے۔ اگر آپ کو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کل آپ اپنی شرمگاہ پر بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ فلا عنان زناہم النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہم الاستماع، اور کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، واللسان زنا الکلام، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ زبان سے غلط اور بیہودہ باتیں نکالی جائیں، والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ ہاتھوں سے غلط چیزوں کو پکڑا جائے، والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ پیروں سے چل کے غلط جگہ پہ جایا جائے۔ اور جب تمام یہ چیزیں انسان ان پر کنٹرول نہیں کرتا ہے، نہ ہاتھ پہ کنٹرول، نہ پیر پہ کنٹرول، نہ آنکھوں پہ کنٹرول، نہ کانوں پہ کنٹرول، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فالقلب یہوا ویتمنا، اس کے بعد انسان کے دل میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد انسان غلط کام کر ڈالتا ہے۔
زنا سے بچو میرے ساتھ. یہ جو حرام محبتیں چل رہی ہیں، فلاں کا فلاں کے ساتھ افیئر ہے، فلاں فلاں کی گرل فرینڈ ہے، فلاں فلاں کا بوائے فرینڈ ہے، اسلام میں ان رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے ساتھ. آپ لاکھ دعویٰ کریں میں فلاں لڑکی سے بڑی سچی محبت کرتا ہوں. سچی محبت ہے تو چیٹنگ کیوں کرتے ہو؟ سچی محبت ہے تو اس کی چھت پہ جا کے اس کو دیکھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ سچی محبت ہے تو نکاح کا پیغام بھیجو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، لم یرا للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح کے جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی. میں حدیث پڑھ رہا ہوں مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کا آپ لوگ غلط مطلب لے لینا. یہ حدیث لو میرج کو پروموٹ نہیں کر رہی ہے. اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے آپ پیار اور محبت کریں پھر شادی کریں. یہ حدیث ایک تو یہ بات بتا رہی ہے کہ محبت وہ نہیں ہے جو ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ میں پیدا ہو رہی ہے، جو پارکوں میں ہو رہی ہے، جو چپکے مل کر کے ہو رہی ہے. محبت وہ ہوتی ہے جو علل اعلان ہوتی ہے. نکاح کر کے جب انسان اپنی بیوی کو لاتا ہے، بڑے حق کے ساتھ بیوی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہے، بڑے حق کے ساتھ اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، یہ اصل محبت ہے جس کے اندر ذمہ داری بھی ہے، جس کے اندر ذمہ داری کا احساس بھی ہے، جس کے اندر کوئی چوری نہیں ہے، جس کے اندر کوئی حرام کاری نہیں ہے. ایک مطلب تو اس حدیث کا یہ ہے کہ اصل محبت نکاح کے ذریعے ہوتی ہے. اور دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اتفاق سے اگر کسی لڑکے کے دل میں کسی لڑکی کے بارے میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے، یہ عورت میری زندگی میں آنی چاہیے، تو حرام طریقے سے اس کی طرف نہ بڑھے، نکاح کر لے اور نکاح کا پیغام بھیجے، پراپر چینل سے آئے. لڑکی کو ڈائریکٹ نکاح کا پیغام نہیں دینا ہے، لڑکی کے ولی اور لڑکی کے گارجین تک نکاح کا پیغام بھیجنا ہے. اور لڑکی کا گارجین اگر تیار نہیں ہے تو پھر آپ کو سرنڈر ہونا پڑے گا. آپ کسی بھی لڑکی کے گارجین کی اجازت کے بغیر، اس کے ولی کی اجازت کے بغیر اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو حرام ریلیشن شپ سے ہمارے نوجوانوں کو بچنا چاہیے. ایک اور چیز سے بچے ہمارے نوجوان، ہر طریقے کے نشہ سے. اور جب میں نشہ کہتا ہوں تو معاف کرنا، نشہ صرف شراب کو نہیں کہتے، نشہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کے لیے آپ پاگل ہو جائیں، جس چیز کے بغیر آپ رہ نہ پائیں، جس چیز کو آپ اپنی مجبوری بنا لیں، جو چیز آپ کے بدن اور آپ کی روح کو گندا کر رہی ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ گٹکھا ہو، چاہے وہ تمباکو ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، یہ تمام چیزیں میرے پیارے ساتھیوں کہیں نہ کہیں نشے کے اندر آتی. اللہ کے نبی نے فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہوتا ہے وہ چیز کم مقدار میں بھی استعمال کرنا حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. آج ڈاکٹروں کی رپورٹس بتا رہی ہیں، گورنمنٹ کا ڈاٹا بتا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو گٹکھا کے بغیر دماغ نہیں چلتا ہے، اور سرتی والا اور تمباکو والا پان کھائے بغیر ہمارا دماغ نہیں کام کرتا ہے، اور سگریٹ کے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، اور بیڑی کے بغیر ہمارا پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے. خبردار یہ ایکسکیوز اور یہ بہانے نہ بنائیے. جو چیز آپ کو کینسر کی دہلیز تک لے کے جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے آپ کے پھیپڑوں کو خراب کر رہی ہے، آپ کو موت کے گڈھے تک لے کے جا رہی ہے، اس چیز کو میرے پیارے ساتھیوں جائز اور حلال کرنے کا کوئی طریقہ مت تلاش کیجیے. خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور نشہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کو بہت پسند ہے، کیونکہ جب انسان نشہ کرے گا تو جتنی دیر وہ نشہ کرے گا اتنی دیر وہ مسجد سے دور رہے گا، نماز سے دور رہے گا، اللہ سے دور رہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر جب شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور فائنل آیت اتری سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 کہ شراب حرام ہے، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر.
اے میرے بندو شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شرابی بن جاؤ، تم جواری بن جاؤ۔ جب تم شراب اور جوئے کے چکر میں پڑو گے تو تم آپس میں لڑنے لگو گے، دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دے۔ آج افسوس ہوتا ہے میرے ساتھ، میں لوہتا کی اس بستی میں بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہماری قوم، مسلمان قوم کا نوجوان آج دوسروں سے زیادہ نشے کا شکار ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے نوجوان ایسا نشہ کر رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں یہاں سے ممبئی تک گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کی بڑی بڑی بستیاں، یہاں ایک طرف سے لاکھوں مسلمان آباد ہیں۔ ممبئی میں آپ چلے جائیے، مالونی کا ایریا، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، گندے گندے راستے ہیں، اور پورا مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ ممبرا چلے جائیے، ان علاقوں میں نے جا کے دیکھا ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی ڈرگس لے رہی ہے، ڈرگس، اور ایسا پاؤڈر ہے نشے کا کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر ایک بار نوجوان کو عادت پڑ گئی پھر چھوٹے گی نہیں، اور وہ پاؤڈر استعمال کرتے کرتے اس کی اتریاں گل رہی ہیں، وہ کھوکھلا ہو رہا ہے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بچے گا، ایک دن آئے گا نہ بیوی کا شوہر بننے کے قابل رہے گا، نہ بچوں کا باپ بننے کے قابل بچے گا، نہ گھر کی ذمہ داری اٹھا پائے گا، نہ بیوی کا حق ادا کر پائے گا، وہ زندہ رہ کر کے زندہ لاش بن جائے گا۔ نشے سے بچو میرے پیارے ساتھی، اور آگے بڑھیے۔ اسلام مال کمانے کا آپ کو حکم دیتا ہے، اور مال کمانے کے اسلام نے ہزاروں حلال راستے آپ کو بتائے ہیں۔ اسلام نے چند چیزوں سے آپ کو منع کیا ہے، اللہ نے حلال کی لسٹ نہیں بتائی، اللہ نے حرام کی لسٹ بتائی۔ سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، دھوکہ دھڑی دے کر کے کسی سے پیسہ نہ کھاؤ، کسی کا حق مار کے اس کی کمائی نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کی تو لسٹ بنائی ہے، حلال کی کوئی لسٹ نہیں بنائی ہے۔ اور اللہ قرآن میں یہاں تک کہتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اے میرے بندو اللہ نے زمین کو چلنے کے قابل بنایا ہے، زمین میں چلا کرو، زمین میں سفر کیا کرو، زمین میں بزنس کیا کرو، زمین میں کاروبار کیا کرو، زمین میں تجارت کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کا رزق کھایا کرو۔ اسلام آپ کو مال کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام تو مال کمانے پر ابھارتا ہے آپ کو۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ارے دنیا سے مال کو نکال دو اور اولاد کو نکال دو تو دنیا میں رنگ ہی نہیں بچے گا، دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی۔ دنیا کو اگر کلرفل کوئی چیز بناتی ہے، دنیا کو رنگین اگر کوئی چیز بناتی ہے، دنیا کو خوبصورت اگر کوئی چیز بناتی ہے، مال بناتا ہے، اولاد بناتی ہے۔ مگر ہاں اسلام آپ سے یہ ضرور کہتا ہے مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو، مال کمانے کی ایسی اندھی دوڑ مت دوڑنے لگنا کہ یہ بھول جانا کہ حلال کیا ہے حرام۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال کمانے کے حرام راستوں سے بچو میرے پیارے ساتھ، تمام حرام راستوں سے بچو، خوب بزنس کرو، خوب پیسہ کماؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، اسلام کو اعتراض نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں کے اوپر آئے گا لا یبال المرء، انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا من این اخذ الحلال من این اخذ المال، کہ مال وہ کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال ام من حرام، حلال طریقے سے مال کما رہا ہے یا حرام طریقے سے مال کما رہا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اسلام میں تو ہر فائدے کی چیز حرام ہے، کوئی کرپٹو کرنسی کا کاروبار کر رہا ہے علماء نے فتویٰ دے دیا حرام ہے، کوئی آن لائن سٹے بازی کے ایپ میں پیسہ لگا رہا ہے علماء نے کہا حرام ہے، تو آپ تو سب فائدے کی چیز حرام قرار دے رہے ہیں، یہ آپ کو لگ رہا ہے۔ اسلام نے اگر جوئے کو حرام کیا آپ کے فائدے کے لیے حرام،
جوئے میں آپ راتوں رات کروڑپتی بن سکتے ہیں مگر راتوں رات بھکاری بن سکتے ہیں. اور جس کو جوئے کی لت لگ گئی وہ گھر بھی بیچ سکتا ہے, بیوی کو بھی بیچ سکتا ہے, بہن بیٹی کو بھی بیچ سکتا ہے. اور مثالیں موجود ہیں, لوگ جوئے میں اپنی بیوی تک کو ہار چکے ہیں. جوا ایک ایسی لعنت ہے کہ جب جوا کھیلنے کی لت چڑھ گئی کسی کو تو اپنے گھر کے بچے اپنے گھر کا سامان اور برتن تک بیچنے لگتے ہیں میرے ساتھ. تو خبردار جوئے سے بچو, سود اور بیاج سے بچو. کاروبار کر رہے ہو کسی کا حق نہ دباؤ, کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرو, کسی پر ظلم نہ کرو, کسی پر زیادتی نہ کرو. اور آگے بڑھیے. ایک اور چیز سے ہمارے نوجوانوں کو بچنا چاہیے. دین کو آتھینٹک سورسز سے لیں. دین کے نام پہ کوئی بھی اگر دین کی تعلیم دے رہا ہے, دین سکھا رہا ہے, ہر کسی کو یہ درجہ نہ دے کہ وہ آپ کو دین سکھائے. بھئی آپ دل کا مسئلہ ہے تو آپ دانت کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. دانت کا ڈاکٹر ٹھیک ہے مگر وہ دانت کے لیے ٹھیک ہے. آپ کو اگر دل کا مسئلہ ہے تو آپ کارڈیولوجسٹ سے ملیں گے. آپ کو پیٹ کا مسئلہ ہے آپ گیسٹرولوجسٹ سے ملیں گے. آپ کو ہڈی کا مسئلہ ہے آپ ہڈی کے ڈاکٹر سے ملیں گے. آپ کو آنکھوں کا مسئلہ ہے آپ آئی اسپیشلسٹ سے ملیں گے. آپ کو نس کا مسئلہ ہے آپ نیورو سرجن سے ملیں گے, نیورولوجی کے ڈاکٹر سے ملیں گے. دین اتنا حقیر ہے, دین کسی سے بھی آپ لے لیں. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو غلط لوگوں سے دین سیکھ رہا ہے. ایسے لوگوں سے دین سیکھ رہا ہے جو کھلے عام ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں صحابہ کی نفرت اور صحابہ کا بغض پیدا کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے صاحب نہ میں بابی نہ میں وہابی, میں ہوں علمی میں ہوں کتابی. اچھا بھائی صاحب آپ بابی نہیں ہیں, آپ وہابی نہیں ہیں, آپ علمی ہیں, آپ کتاب. کون سا علم آپ نے حاصل کیا ہے, کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ کہتے صاحب ہم نے بخاری میں پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ ہم نے بخاری میں پڑھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمار سے کہا اے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا, وہ تجھ کو جہنم کی طرف بلائے گا. مسئلہ کلیئر ہو گیا. نبی نے صاف صاف کہہ دیا عمار کو قتل کرنے والی جماعت باغی جماعت ہوگی اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت. اچھا کس نے قتل کیا حضرت عمار کو؟ کہتے حضرت عمار کو حضرت معاویہ کی جماعت نے قتل. اب اس حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت معاویہ باغی تھے اور جہنم کی طرف بلائے. اچھا بھیا چلیے 2 منٹ کے لیے ہم آپ کی بات مان لیں. میں حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہوں, حدیث بالکل صحیح ہے. لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں بہت طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں وہ لوگ بھی تھے جو عثمان غنی کے قاتل تھے. یہ مالک اشتر کون تھا؟ یہ محمد ابن ابی بکر کون تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جو قتل عثمان میں شامل تھے. یہ حضرت علی کی فوج میں تھے, آگے آگے تھے. تو ہم اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ حضرت عثمان کے جو قاتل تھے وہ حق پر تھے, وہ جنت کی طرف بلا رہے تھے. دونوں طرف ایسا طبقہ بھی موجود تھا جو غلط تھا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو, یہ جو جنگ ہوئی تھی حضرت علی حضرت معاویہ کی, علماء نے صاف صاف لکھا ہے کہ ان جنگوں میں صحابہ کی بہت چھوٹی سی جماعت شامل ہوئی تھی. اس میں اکثریت غیر صحابہ کی تھی. صحابہ کی میجورٹی, صحابہ کی بڑی تعداد اس جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئی تھی. تھوڑے سے لوگ تھے جو شامل ہوئی تھی. بہرحال جنگ ہوئی, اور جنگ کس مدعے پر ہوئی؟ حضرت معاویہ کا یہ کہنا تھا عثمان غنی میرے رشتہ دار ہیں, میرے چچا کے بیٹے ہیں, میرے خاندان کے ہیں, ان کو ان کے گھر میں گھیر کر کے مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا, ان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے اور یہ کام سب سے پہلے اس کو فرسٹ پرائیورٹی دیا جائے, اس کو پہلے کیا جائے. حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ ابھی میں نے خلافت کو سنبھالا ہے, ابھی حالات پرسکون نہیں ہیں, حالات پرسکون ہو جائیں. عثمان غنی کے قاتل کوئی ایک آدمی نہیں تھے, سینکڑوں لوگ تھے, ان سب کو پکڑ کر کے ہم ان کو سزا دیں گے. یہ اصل وجہ تھی اس پورے جھگڑے. نہ علی کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض تھا, نہ حضرت معاویہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نفرت تھی. بلکہ شیعہ مسلک کی کتاب نہج البلاغہ
جس میں حضرت علی کے خطبات کو شیعہ مسلک کے ایک عالم نے جمع کیا ہے، جس میں بہت ساری فرضی باتیں، مگر اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھیں کھول بھی دیتی۔ اسی نہج البلاغہ میں ایک خطبہ حضرت علی کا موجود ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ اہل شام، یہ حضرت معاویہ کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان سے ہمارا دین اور ایمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ وہ ہم سے ایمان میں کم ہیں نہ ہم ان سے ایمان میں زیادہ ہیں، ایمان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی رسول پر۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، دھمریا لوہتا کی اس مسجد میں آج کا یہ پروگرام مقامی جمعیت اہل حدیث لوہتا کی جانب سے آج بتاریخ 25 جولائی 2026 بروز ہفتہ سنیچر بعد نماز مغرب اللہ کے فضل و کرم سے منعقد ہوا ہے۔ لوہتا میں اب ایک بات محسوس کر رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے اب یہاں پر بھی نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار ہو رہی ہے۔ کئی بچے لوہتا کے جامعہ سلفیہ بنارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کئی بچے فارغ ہو چکے ہیں یا فارغ ہونے والے ہیں، اور ماشاءاللہ دعوتی کام بھی اچھا کر رہے ہیں۔
جمعہ کے خطبات وغیرہ بھی انجام دے رہے ہیں. یہ میرے داہنے جانب جو 3 نوجوان لڑکے اسی لوہتا کے موجود ہیں، واللہ ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ لوہتا کی سرزمین پر انشاءاللہ آنے والا مستقبل بہت روشن ہے. انشاءاللہ توحید و سنت کا پیغام اور میسج اور عام ہوگا، اور لوہتا اور اس کے آس پاس کی وہ بستیاں جو توحید و سنت کی اس دعوت سے، اہل حدیث کی اس دعوت سے چڑھتی تھی، اہل حدیث کا نام لینا گناہ سمجھتی تھی، آج ان بستیوں میں بھی الحمدللہ توحید و سنت کی آواز پہنچ رہی ہے اور مزید پہنچے گی انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ لوہتا کی اس جمعیت کو اور ایکٹیو بنائے، اور نوجوان جو ٹیم تیار ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ انہیں باعمل بنائے، مخلص بنائے، اور اللہ تعالیٰ مزید ان نوجوان بھائیوں سے اپنے دین کا کام. میرے بھائیوں، آج ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ 36 دنوں کی مسلسل محنت کے بعد نوجوانوں نے جو ایک پروٹیسٹ چلایا دلی کے اندر، جنتر منتر پر ایک آندولن چلایا، اور جب وہ نوجوان ہمارے ملک کے ایجوکیشن سسٹم میں پائی جانے والی دھاندلیوں پر سوال اٹھانے کے لیے سڑک پر آئے تو دنیا نے ان کا مذاق اڑایا. اور خاص طور سے ملک میں پائے جانے والا وہ طبقہ جو کچھ دنوں سے ملک کا ماحول برابر خراب کر رہا ہے اور صرف ہندو مسلم کی نفرت کی سیاست کر رہا ہے، اس طبقے نے ان نوجوانوں کا بہت مذاق اڑایا، اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو ملک کے خلاف ہیں، دیش کے دشمن ہیں، دیش ویرودھی تتو ہیں، دیش ویرودھی طاقتیں. لیکن ان نوجوانوں نے ثابت کر دیا کہ ہمت اور محنت سے کوئی کام کیا جائے تو وہ کام اپنے انجام تک پہنچتا ہے. اور یہ بھی انہوں نے ثابت کیا کہ یوتھ کے پاور کو، نوجوانوں کی طاقت کو کبھی کمزور نہ سمجھا جائے. آسان نہیں تھا ملک کے ایجوکیشن منسٹر کا استعفیٰ دے دینا، لیکن یہ نوجوان اڑ گئے کہ لاکھوں وہ نوجوان جو نیٹ کا ایگزام دینے کے لیے ایگزام میں بیٹھتے ہیں، اور نیٹ کا ایگزام ہندوستان کے سب سے ٹف ایگزامز میں سے ایک ہوتا ہے. ماں باپ میں سے کتنے ماں باپ ہیں جو محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی بھر کی گاڑی کمائی خرچ کر کے بچوں کو کوچنگ کراتے ہیں تاکہ وہ نیٹ کا ایگزام دے سکیں، نیٹ کا ایگزام پاس کریں، ان کا بچہ MBBS کرے، ڈاکٹر بنے. اور ایسا ایگزام لیک ہو جائے، اس کا پیپر لیک ہو جائے، یہ ان لاکھوں نوجوانوں اور ان کے ماں باپ کے سپنوں پر پانی پھیرنے کے جیسا تھا. میرے ساتھ اس اہم مدعے کو لے کر کے کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے نوجوانوں نے ایک پارٹی بنائی، اور 36 دنوں سے مسلسل وہ دلی میں جنتر منتر پہ پردرشن کر رہے تھے، دھرنا دے رہے تھے. ان کے خلاف بہت کچھ کیا گیا مگر وہ ہٹے نہیں، وہ ڈٹے رہے. اور آج دوپہر میں نے نیوز دیکھی کہ جو ملک کے ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں، وزیر تعلیم جو ہیں دھرمیندر پردھان صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے نوجوانوں کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، نوجوانوں کے اندر بڑا پاور ہوتا ہے، اور اسلام نے اس پاور کو صحیح ڈائریکشن دینے کی تعلیم دی ہے. اسلام نے اس پاور سے فائدہ اٹھانے کی تعلیم دی ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ نوجوان واقعی میں سماج میں اگر کچھ کرنے کی طاقت اور ہمت رکھتے ہیں تو وہ نوجوان. کل جمعہ کا دن تھا، آپ نے شاید سورہ کہف پڑھی ہو. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ. کہف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غار، گفا. اللہ کے کچھ بندے ایک ایسے ماحول میں جہاں شرک کا ماحول تھا، بادشاہ کے آگے سجدہ کرنے کا ماحول تھا، بت پرستی کا ماحول تھا، اس ماحول میں توحید کی دعوت کو لے کے کھڑے اور کہا ربنا اللہ رب السماوات والارض
لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے, جو زمینوں کا رب ہے, اس اللہ کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور کو اپنا رب نہیں مان سکتے. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے, ہماری توحید کو خطرہ ہے, اور اس محلے میں رہ کر, اس بستی میں رہ کر ہم ایمان کے راستے پہ نہیں چل سکتے, ہم توحید کے راستے پہ نہیں چل سکتے, ان لوگوں نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا, اپنی بستی چھوڑ دی. بڑے باپ کی اولاد تھے, باپ کا گھر چھوڑ دیا, باپ کی حویلی چھوڑ دی, اور کہاں چلے گئے؟ پہاڑ میں ایک غار میں جا کے چھپ گئے, اور وہاں جا کے لیٹ گئے, سو گئے. اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. اللہ نے اس واقعے کے کچھ اہم پوائنٹس قرآن میں بیان کیے جو سورہ کہف کے اندر اللہ نے بیان کیا. جب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا قرآن کے اندر, تو ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے, اپنی ماں کا کمرہ چھوڑ کے, اپنے باپ کی حویلی چھوڑ کے, یہ جو نوجوان لڑکے تھے, یہ پہاڑ کے غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی تھی. اللہ خاص طور سے یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ نوجوان تھے. پتہ یہ چلا کہ اپنے دین اور ایمان کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینے کا گٹس اگر کسی کے اندر ہے, ہمت کسی کے اندر ہے, طاقت کسی کے اندر ہے, جرأت کسی کے اندر ہے, تو وہ نوجوانوں کے اندر ہو سکتی ہے. اسی لیے نوجوانی کی عمر کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ. قیامت کے دن آدم کا بیٹا انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا. آدم کا بیٹا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ان عمرہ فیما فنا. پہلا سوال ہوگا, میرے بندے میں نے تجھ کو جو عمر دی تھی, جو زندگی دی تھی, 40 سال 50 سال 70 سال جو بھی تجھ کو زندگی ملی تھی, تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال, وان شبابہ فیما ابلا. میرے بندے ہم نے تیری زندگی میں جوانی کا دور دیا تھا, جب تو 16-17 سال کا ہو گیا تھا, تیرے بدن میں, تیرے بازو میں مچھلیاں تڑپا کرتی تھیں, تیرے بدن میں طاقت آ گئی, تیرے بدن میں قوت آ گئی, انرجی آ گئی, پاور آ گیا. 18 سال سے 16 سال سے لے کر کے 40 سال تک کا 45 سال تک کا جو دور تھا, جو طاقت کا دور تھا, جو انرجی کا دور تھا, جو کچھ کر گزرنے کا دور تھا, میرے بندے تو بتا تیرا جوانی کا دور کہاں گزرا؟ کہیں عیاشیوں میں تو نہیں گزرا, کہیں نشے میں تو نہیں گزرا, کہیں لڑکیوں کے پیچھے تو نہیں گزرا, کہیں شراب و شباب میں تو نہیں گزرا, کہیں حرام خوری میں تو نہیں گزرا. وان شبابہ فیما ابلا. بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ ساری زندگی کا حساب الگ ہوگا اور جوانی کا حساب الگ ہوگا. یہ جوانی کی اہمیت ہے میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اغتنم خمسن قبل خمسن. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. 5 چیزیں تمہارے پاس اگر موجود ہیں تو ان کی قدر کرو, ان کی ویلو کو سمجھو. سب سے پہلی چیز فرمایا شبابک کا قبل حرمک. اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. آج اللہ نے دولت دی ہے, آج حج کر سکتے ہو, دنیا بھر کے بہانے کر کے حج نہیں کرتے ہو. کل 50 سال کے 60 سال کے ہو جاؤ گے اور حج کا فارم بھرو گے, اور جب وہاں مینا میں 10-10 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا اور ہانپنے لگو گے اور بی پی کے مریض ہو جاؤ گے, شوگر کے مریض ہو جاؤ گے, تب تمہیں پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم نے جوانی میں حج کر لیا ہوتا. آج جوانی ہے, کل نہیں رہے گی میرے ساتھ. شباب کا قبل حرمک. اپنے بڑھاپے کے پہلے اپنی جوانی کی قدر کرو.
वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमार होने के पहले। वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने वक्त की कदर करो बिज़ी होने से पहले। और फरमाया वग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने से पहले। वहयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी ज़िंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। तो जवानी की कदर करो मेरे प्यारे साथी। अब आज की जो मेरी तकरीर का उन्वान है वो ये नहीं है कि नौजवान को क्या करना चाहिए, उस पर आप बहुत कुछ सुनते रहते हैं। मैं आज कुछ निगेटिव बातें आपको बताना चाहता हूं। हमारे नौजवान को क्या नहीं करना चाहिए, हमारे नौजवानों को किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, ये आज का हमारा टॉपिक और उन्वान है। झगड़ा है उस्मान गनी के ताक़ियों के बारे में है और हम उनके कत्ल से उनकी मुंसलिक करी है इस मसले को लेकर। एक बात मुझे समझ में और दूसरी बात ये कि ये तो दीन का बहुत बड़ा मसला आज आपको इन्हीं मसलों में उलझा कर दिया गया कि आप जब तक हजरत मुआविया पर लान तान न कर लें आप अली के चाहने वाले नहीं हैं, आप अहले बैत के चाहने वाले हैं। अरे जालिम, अगर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से नफरत करना और बुग़्ज़ करना ये अहले बैत से मोहब्बत की दलील होती तो हजरत हसन ने हजरत मुआविया के हाथ पे सुलह न की। क्यों सुलह की हजरत मुआविया के हाथ पे हजरत हसन ने? और इस सुलह की तारीफ क्यों की नबी ने? बुखारी की रिवायत है, उसी बुखारी की हजरत अम्मार वाली हदीस को हमारे नौजवानों को रटा दिया गया, पढ़ा दिया गया, मगर बुखारी की ये रिवायत क्यों नहीं पढ़ाते? नबी ने फरमाया था, हजरत हसन का हाथ पकड़ के फरमाया था मेरा ये बच्चा सरदार होगा और मेरे इस बच्चे के जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह कराए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इंजीनियर अली मिर्जा का फितना जो बड़ा सर चढ़ के बोल रहा है और हमारे कुछ नौजवानों को ये लगता है कि अली मिर्जा वो बातें बताता है जो उलमा छुपाते थे। जी नहीं, उलमा ने दीन को छुपाया नहीं है। हाँ, उलमा ने उन मसलों को नहीं छेड़ा है जिन मसलों की आपको जरूरत नहीं थी। भाई आप बुखार के मरीज हैं, आप डॉक्टर के पास बुखार की दवा लेने गए, डॉक्टर ने बुखार की दवा दे दी, जरूरी नहीं कि आपको वो कैंसर का इलाज भी बताए, कैंसर के इलाज की जरूरत नहीं थी आपको। लेकिन हाँ, आज आप कैंसर के मरीज बन चुके हैं। ये कौन सा कैंसर है? ये जिस्मानी कैंसर नहीं है, ये रूहानी कैंसर है। ये वो कैंसर है जिसने आपके दिल में सहाबा की नफरत पैदा कर दी, उलमा की नफरत पैदा कर दी, और आज आपको वो अली मिर्जा सबसे बड़ा आलिम लगता है जिसकी औकात ये है, जिसकी हकीकत ये है कि वो कुरान की चंद आयतें सही तरीके से नहीं पढ़ सकता है। उसके असातिज़ा कौन है, उसने कहां से इल्म हासिल किया है, कुछ अता पता नहीं है, बड़ी बड़ी डींगे मारता है और अपनी फजीलतें और अपनी खूबियां, कभी कहता है इमाम हरम को सामने लाओ तब हम उनसे मुनाजरा करेंगे, कभी कहता है फलाने को लाओ तब हम मुनाजरा करेंगे। उसी जहां का वो रहने वाला है अली मिर्जा, वहीं के देवबंदी जमात के बहुत बड़े आलिम उससे मुनाजरा करने के लिए अली मिर्जा के शहर तक गए, मगर ये मरदूद सामने नहीं आया। बड़ा हिम्मती है, बड़ा बहादुर है, बड़ा कैमरे पर चैलेंज करता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई। मेरे नौजवानों, ऐसे डरपोक, ऐसे बुज़दिल और ऐसे राफिजियों के हाथ में खेलने वाले और अहले बैत के नाम पे सहाबा की नफरत परोसने वाले ऐसे जालिमों और ठगों से होशियार रहो, दीन को उलमा से सीखो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को उठा लेगा। और इल्म को कैसे उठाएगा? वला कि यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह ताला इल्म को उलमा के जरिए उठा लेगा। उलमा दुनिया से चले जाएंगे और जब उलमा चले जाएंगे लोग जाहिलों को अपने सरदार बनाएंगे। उलमा की इज्जत करो मेरे साथ। आज बनारस जैसे शहर में जुमा का खुतबा होता है और एक आदमी तैयारी करके 3-4 दिन की मेहनत के बाद जुमा पढ़ाने उस मस्जिद पर आता है, मस्जिद वालों को यह तौफीक भी नहीं होती कि उस जुमा के खतीब के लिए एक गिलास पानी वहां पर रख दें, उसे प्यास लगे तो वो पानी पिए। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं, उस खतीब को अगर पानी प्यास लगे तो वो खुद जा करके नल खोले और गिलास में पानी भर के लाए और पिए। उस पूरी मस्जिद में किसी को इतनी तौफीक नहीं कि एक गिलास पानी उस खतीब को पिला सके। बहुत सारे जामिया सलफिया के तलबा बेचारे
جو یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم بھی بنارس کی مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ دیں. کتنی مسجدیں ایسی ہیں وہاں ان کو آنے جانے کا جو کرایہ ہے وہ کرایہ تک نہیں دیا جاتا ہے, اور کرایہ دیا بھی جاتا ہے تو پوچھ کے دیا, اچھا کتنا لگا آپ کا آٹو کا؟ 200 روپے لگا, یہ لیجئے 200 روپے, کہیں 100 روپے زیادہ نہ ہو جائے. عجیب بات ہے میرے بھائی, عجیب سوچ ہے. یعنی آپ کی ڈکشنری میں, آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہی نہیں کہ علماء پر خرچ کریں. ایک زمانہ تھا جب بڑے بڑے علماء جو دین کا کام کرتے تھے, اس زمانے کے حکمراں, اس زمانے کے بادشاہ, اس زمانے کے خلیفہ ان علماء کو دین کا کام کرنے کی آزادی دے دیتے تھے, ان کو تنخواہیں دی جاتی تھی. کس بات کی؟ آپ دین کا کام کیجیے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک نام آپ نے سنا ہوگا, نواب صدیق حسن خاں کا. بہت بڑے نواب بھی تھے وہ, اور بہت بڑے عالم بھی تھے, سینکڑوں کتابوں کے مصنف تھے. نواب صدیق حسن خاں کئی علماء کو پیسہ دے کر کتابیں لکھواتے تھے, اور یہ جو بخاری شریف کا اردو ترجمہ, مسلم کا, اس ہندوستان میں کسی کی ہمت نہیں تھی حدیث کا اردو میں ترجمہ کر سکے. ہندوستان کی عوام کو حدیث پڑھنا منع تھا. ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ آپ کو حدیث کا ترجمہ نہیں پڑھنا ہے, آپ کو بس مولوی صاحب کی بات ماننا ہے, پیر صاحب کی بات ماننا ہے, پیر صاحب جتنا کہہ دے سر جھکا دینا ہے. اس ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے علماء نے لوگوں سے لوہا لے کر کے حدیث کا ترجمہ کیا, قرآن کا ترجمہ کیا. میرے پیارے ساتھیوں, ان کی حوصلہ افزائی کی گئی, ان کا پیر نہیں توڑا گیا, ان کا حوصلہ نہیں توڑا گیا. اپنے علماء کی بھی حوصلہ افزائی کیجیے, ان کے جذبات کی قدر کیجیے, ان کے اخلاص کی قدر کیجیے, ان کی محنتوں کی قدر کیجیے. ان کے اوپر ایک ایسا اپنا فنڈ بھی بنائیے جس میں دعوت کے لیے بھی کچھ پیسے ہوں, جس میں علماء کا آپ پروگرام کریں اور دور دراز سے علماء کو بلائیں تو ان کو ایک اچھا آپ محنتانہ اور ایک اچھا ان کو جو ہے آپ ان کی حوصلہ افزائی کے طور پہ ان کو رقم دے دیں. یہ بھی آپ کا مزاج ہونا چاہیے. آج ہمارا مزاج یہ کہ صاحب فری میں کوئی نماز پڑھا دے, فری میں کوئی اذان دے دے, فری میں کوئی مسجد میں صفائی کر دے. ہم علماء پر, ہم مساجد کے ائمہ پر, ہم مساجد کے مؤذنین پر ہم پیسہ خرچ. اور یہی وجہ ہے کہ مدرسوں میں 10-10 سال پڑھنے کے بعد بھی جب ایک انسان عالم بنتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے میں کیا کروں. میں مسجد کا امام بنوں گا 3,000-4,000 روپیہ مہینہ ملے گا, میں کسی مدرسے میں پرائیویٹ ٹیچر بن جاؤں گا 5,000-6,000 روپیہ مہینہ ملے گا. وہ بیچارہ مزدوری کرنے پر تیار ہو جاتا ہے, وہ دنیا کے تمام کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے, مگر علماء سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ کرنے پر وہ تیار نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے ساتھیوں, علماء کی عزت کیجیے, علماء کا احترام کیجیے. اور آخری بات اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, کسی بھی طریقے کے فراڈ اور 420 سے اپنے آپ کو بچائیں. مسلمان فراڈیا نہیں ہوتا, مسلمان مکار نہیں ہوتا. فراڈ نہ کیجیے, جو ہیں وہ دکھیے, مسکرا کے ملیں اور دل میں بغض ہے تو یہ منافق کی علامت ہے. یہ ذو الوجہین ہونا, یہ دو طریقے کا چہرہ ہونا. یہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, یہ منافق لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ دو منہا پن, یہ دوہرا چرتر, یہ دوگلا اخلاق, یہ مومن کا نہیں ہونا چاہیے. مومن کا دل صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. کاروبار کیجئے, فراڈ نہ کیجئے, لین دین کیجئے, 420 نہ کیجئے, کوئی چیٹنگ, کوئی فراڈ نہ کیجئے. اللہ کے نبی بازار میں گئے, مارکیٹ میں گئے, ایک دکان پہ جو بک رہا تھا, آپ نے دیکھا اوپر سوکھا جو ہے, اندر آپ نے ہاتھ ڈالا, اندر بھیگا جو تھا, گیلا جو تھا. آپ نے کہا بھیگا اندر کیوں رکھا ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی تو بھیگا والا اندر رکھ دیا, بھیگا اوپر رکھیں گے کسٹمر نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کسٹمر آئے گا, آپ سے جو خریدے گا وہ تو یہ سمجھے گا پورا جو سوکھا ہے اور اندر آپ گیلا والا ملا کے بیچ رہے ہیں. آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دھڑی کرے, جو فراڈ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی نے ایک جملہ کہہ دیا, جو دھوکہ دھڑی اور فراڈ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ایک جملہ کاروبار میں پائی جانے والی چیٹنگ اور 420 کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کو سمیٹ لیتا ہے. اور معاف کرنا لوہتا والوں, معاف کرنا. آج لوہتا اور بنارس کے کاروبار کو اگر گرد میں کسی چیز نے ڈالا ہے, اگر گڈھے میں کسی چیز نے ڈالا ہے, حکومت کی پالیسیوں نے بعد میں ڈالا ہے, حکومت کے مسئلے مسائل نے بعد میں ڈالا ہے. پہلے ہماری 420 نے, ہماری حرکتوں نے اور ہمارے فراڈ اور ہماری چیٹنگ نے ہمارے کاروبار کو گڈھے میں ڈالا.
حالات یہ ہیں کہ جس کو 1 روپے کی بے ایمانی بھی کسی کے ساتھ کرنے کا موقع ملتا ہے وہ چوکتا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فراڈ سے بچو، 420 سے بچو، ہر طریقے کے مکر و فریب سے بچو۔ اللہ کے نبی کی بڑی کلیئر حدیث ہے، آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا۔ یہ چند باتیں جو نوجوانوں کے تعلق سے رکھی گئی کہ کن چیزوں سے نوجوانوں کو بچنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں مغرب بعد کا پروگرام جو ہوتا ہے عام طور سے وہ لوگوں کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اور عشاء بعد کے پروگراموں میں دیکھتا ہوں لوگوں کی حاضری زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگ کھانے پینے سے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں۔ لیکن مجھے پتہ چلا کہ ہر مہینے 15 دن پر یہ لوہتا کی مختلف مسجدوں پہ دروس کا سلسلہ مغرب بعد چلتا ہے، اور اسی سلسلے کی کڑی کے طور پہ آج کا یہ پروگرام رکھا گیا۔ جن بھائیوں کی محنت سے اور کوشش سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ جو باتیں بیان کی گئی اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں غلط ہیں، جن چیزوں سے اسلام میں روکا گیا ہے اور جن چیزوں کو قرآن و حدیث میں غلط قرار دیا گیا ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو کہنے کی، حق بات کو سننے کی اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔